औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सूरह अल-मुत्तफ़िफ़ीन जो 83 नंबर की सूरत है और उसकी चंद आयतें 5 या 6 आयतें हो गई थी। इंशाअल्लाह आगे से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल्ला इन्ना किताबल फुज्जारि लफ़ी सिज्जीन। हरगिज़ नहीं, फुज्जार फाजिर, फूट डालने वाले, गुनहगार, नाफरमान, इनका नामा अमल सिज्जीन में है। ऊपर से ये आयत शुरू हुई थी जब पहली आयत से, तो कुरान ने सीधा ही कहा था वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, कि तबाही है कम तोलने वालों की, यानी अपनी ड्यूटीज़, अपनी ड्यूटी को जो ड्यूटी में परफॉर्मेंस में कमी कर देते, उनमें मतलब जो आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, जो ड्यूटीज़ हैं आपकी, उनमें कमी करने वालों के लिए है। और ख़ास अगर आप लोग हैं तो कम तोलने वालों के लिए ये तर्जुमा कर दिया जाता है कि कम तोलने वालों के लिए तबाही है। कम तोलना, क्योंकि आगे उसको डिफ़ाइन कर दिया था कुरान ने कि जब वो लेते हैं लोगों से तो पूरा लेते, और जब देते हैं या वज़न करते हैं, तौलते हैं या वज़न करते हैं, तो उसमें कम कर देते। ये ज़हनी एक तरह की बेईमानी बताई है कि मतलब एक ख़ुदगर्ज़ी उनमें रहता है कि अपने मामले में तो बहुत पूरा करते हैं, लेकिन दूसरे के मामले में जब देने की बात आती है तो उसमें कमी कर देते हैं। वहाँ से चल के ये बात आई थी कि ये क्या ये नहीं जानते कि मबूस किए जाएंगे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा किए जाएंगे। और फिर उसके बाद कुरान ने कहा था कि बेशक जो फाजिर लोग हैं, नाफरमान हैं, उनका नामा अमल सिज्जीन में है। सिजन कैद को बोलते हैं अरबी में, कैद खाने में है, लेकिन कुरान उसको फिर से बताता है वमा अदरा का मा सिज्जीन, और तुम्हें क्या मालूम कि सिज्जीन क्या है। किताब मरकूम, रिकॉर्डेड दस्तावेज, किताब लिखा हुआ, मरकूम रकम भी लिखने के लिए लफ्ज़ आता है, लिखी हुई चीज़ को बोलते हैं। असहाब, ये कुरान में ये लफ्ज़ एक बार और आया था, असहाबुल रकीम, असहाबुल कैफ के बारे में आया था। वो रकीम यानी वो इस वजह से कि उनका जो है पूरा केव के बाहर उनकी पूरी हिस्ट्री लिखी हुई थी, तो उनको असहाबुल रकीम भी कहते थे। पुराने लोग थे, जो चंद लोग थे, अल्लाह की बात को लेके निकले थे और समाज ने बाइकाट कर दिया था। फिर वो वहाँ जाके एक गुफा में छिप गए थे, उनके साथ में उनका कुत्ता भी था। कुत्ते को तो इस कदर इन लोगों ने एक वैसी चीज़ बना दिया, और रिवायतों ने इस तरह उसको बेचारे को इतना धुतकारा हुआ बना दिया कि रिवायत में बताते हैं कि चारपाई के नीचे एक कुत्ते का पिल्ला था। रसूलुल्लाह जब थे तो फरिश्ते जब आए तो वो बाहर खड़े हो गए, वो निकले नहीं, वो गए नहीं अंदर, जब तक वो निकल गया कमरे से बाहर फिर गए वो उसके अंदर। यानी इतनी मनुसियत होती है वो कुत्ते को। ये सब रिवायतों का काम है। और जो हिदायत याफ्ता असहाबुल कैफ, वो साथ में कुत्ता रखे हुए हैं। कुरान कह रहा है कि उन्हें ट्रेनिंग दो, जिन कुत्तों को तुमने ट्रेनिंग दी है शिकार करने के लिए, जब वो शिकार कर रहे हैं तो उसको खा लो। ट्रेनिंग देगा तो आदमी साथ में तो रहेगा। तो इतनी नफ़रत दिलाने वाली चीज़ें इन रिवायतों से आ जाती हैं। बेचारे गिरगिटान के पीछे पड़ गए, उसके लिए नफ़रत बैठाल दी कि उसको पहली दफ़ा मारने पे इतना सवाब, दूसरी दफ़ा मारने पे इतना सवाब, तीसरी बार मारने पे इतना सवाब। अब हर आदमी ये सोचता है कि इसकी जान ले कैसे भी ये मिले, सवाब बना दिया भाई, उसको दीन मानते हैं। ये अलग ही टाइप का एक सोच, एक दीन जो कुरान से अलग रहता है। कुरान तो ये कह रहा है कि मोमिन वो होते हैं जो किसी को नाहक कत्ल नहीं करते, मगर जिसकी इजाज़त अल्लाह ने दी। तुम खूब जो है गिरगिटानों को मारो, और फिर जो है मतलब रिवायतों ने बना दिया। एक साहब से बहस भी हो गई थी, कहने लगे नहीं, हदीस में आया है कि वो गिरगिटान को मारना सवाब है, क्योंकि ये जो है इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब आग में डाले जा रहे थे तो ये फूंक मार के हवा को पड़ा रहा था। हमने कहा वो गिरगिटान तो उसको ठीक है, उसको पकड़ो, उसको मार दो, उसने ये ख़ता की थी उस गिरगिटान को इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम में। अब हमने कहा तुम उसकी नस्लों को मारते चले जाओगे,
بھائی جس نے جرم کیا تو اسی تو مار دو، ٹھیک ہے، ختم ہو گئی بات. اب ان جو آج کے کرکٹان ہیں یہ تو پھونک نہیں ماری ان نے، تو آپ ان کو کیوں مار رہے ہو؟ اور پھر جان جب ڈال نہیں سکتے تو لینے کا حق کس نے دیا؟ اللہ نے جو اجازت دے گا بس اسے ماریں گے. مطلب جس کی اجازت دی ہے، جو کھانے پینے کے لیے اجازت دی ہے، بس اس کو. انسان کو تو مارنا ویسے ہی حرام ہے قرآن نے، تو اس کو تو بالکل ہی کہہ دیا جس نے ایک انسان کو ناحق قتل کر دیا اس نے پوری انسانیت کو مار دیا. یہ تو پیس، اسلام تو سلم پیس کا ہی نام ہے نا. تو اس سے تو ایسی روایتوں سے بنے ہیں یہ نیچر، ایسے بکروں کو کھسی کر دو، مطلب نان قرآنک چیزیں جس سے قرآن سے کوئی دلیل نہیں رہتی. تو جو لوگ ان سب کو لیا ہے نا، جیسے فاجر لفظ پھوٹ پڑھنے کے لیے آتا، پھوٹ ڈالنے کے لیے، کسی بھی چیز میں آپ پھوٹ ڈالو گے، دین میں فرقہ بناؤ گے، دین میں الگ باتیں نکال دیا، یہ ساری چیزیں یہ فاجر ہی تو ہیں، فاسق بھی ہیں. تو ان کا نامہ عمل سجن میں ہوگا، قید خانے میں. تو قرآن کہہ رہا تمہیں کیا معلوم وہ قید خانہ کیا ہے؟ وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، وہ نامہ اعمال ہے. جو آدمی عمل کرتا ہے وہ لکھ جاتا ہے، ریکارڈڈ ہے، وہ لکھا ہوا ہے نا. تو یہ نامہ اعمال ہی تو ہے، اعمال نامہ، آپ کا اعمال نامہ جو لکھا ہوا ہے. جیسے آپ کورٹ کچہری میں وہ ساری ہسٹری شیٹر کی ہسٹری لکھ دی جاتی، ووٹ پہ ٹانگ دی جاتی، ایسی جو ہے وہ ریکارڈڈ دفتر ہے. کتاب مرقوم جو لفظ آیا ہے یہ آگے بھی آیا ہے. رقم لفظ تو قرآن میں 3 بار آیا، الرقیم اور یہ مرقوم، رقم سے تو بنا ہے، رقم لکھنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ، لکھا ہوا. فرمایا ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، جھٹلانے والوں کی تباہی ہے. الذین یکذبون بیوم الدین، وہ جو یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں، مطلب دین اور اس دن کو جھٹلاتے ہیں، فیصلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، یا دین تو سسٹم کو بولتے ہیں، سسٹم کے انکاری. اب کیا ہوتا ہے نا، قرآن نہیں پڑھنے سے جو ایک معاشرہ جو تربیت کر دیتا ہے، آدمی اگر قرآن نہیں پڑھے اور اس کا معاشرے سے ہی چلتا ہے آدمی، تو وہ اس ذہن کا ہو جاتا ہے کہ پھر وہ قرآن میں اگر کوئی بات آتی بھی ہے تو اس پہ تفکر کرنے کے لائق بھی نہیں رہتا، جیسا کہ آج ہو رہا ہے قرآن کے ساتھ اتنی زیادتی ہو گئی ہے کہ قرآن پہ کبھی بھی انہوں نے نہ تفکر کیا، غور فکر سوچ وچار تو اس پہ ہوا ہی نہیں. اس کو تو خالی جو ہے ثواب کی کتاب سمجھ کے بنا سمجھے پڑھنے کی اور قرآن خوانی کرنے کی اور تعویذ گنڈوں کے لیے اور اوپر رکھنے کی کتاب بنا دی جزدان میں لپیٹ کے. کہاں پڑھایا جا رہا ہے، کہاں سمجھایا جا رہا ہے؟ پڑھتے تو بہت ہیں لیکن بنا سمجھے ہوئے پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. ہاں، جو ان کی روایتوں کی کتابیں ہیں جو 200 سال بعد لکھی گئیں، اس کو بار بار پڑھایا جاتا ہے مسجدوں میں، وہی روایتیں بتائی جاتی ہیں. کئی لوگ مجھے ایسے ملتے کہ انہیں یہ تو معلوم ہے کہ سو کالڈ حدیثوں میں کیا ہے، روایتوں میں کیا ہے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ قرآن میں کیا ہے. اگر آپ پوچھ لو گے تو یہ بتا دیں گے کہ یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے. پوچھو کہاں آیا تو کہہ رہے حدیث میں آیا. قرآن میں کیا ہے اس بارے میں وہ نہیں معلوم. تو یہ تو اب اس درجے تک قوم پہنچ گئی کہ اگر غور فکر بھی چند لوگ جو ہیں وہ غور فکر کرتے ہیں تو سمجھ میں غور فکر کرنا ہی چھوڑ دیا قرآن میں. قرآن نے بار بار کہا ہے نا دین کو جھٹلانے والے کون لوگ ہیں، اور ان نمازیوں کے لیے کہہ دیا کہ یہ جو دکھاوا کرتے ہیں اپنی صلاۃ سے غافل ہے. تو پہلی بتایا تھا رایت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم، یہ وہی ہے یدعو الیتیم جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کون لوگ جو دین کو جھٹلا رہے ہیں، جو یتیم کو دھکے دیتے ہیں. فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے ڈیولپمنٹ کے لیے، طعام کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے یہ دوسروں کو بھی انسپائر نہیں کرتے، دوسروں کو بھی ترغیب نہیں دیتے. یہ وہ لوگ ہیں، خود تو دور کی بات ہے دوسروں سے بھی نہیں کہتے.
معاشری نظام کو سدھارنے کے لیے قرآن نے کیا کہا تھا؟ یہ دین کو جھٹلانے والے ہیں. ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بہت دین پہ ایسا لگتا ہے کہ دین پہ چل رہے ہیں، وہ دین ہی بدلا ہوا ہے نا. جس کو وہ دین سمجھ رہا ہے وہ دین ہے ہی نہیں ہے. جس کو قرآن دین کہہ رہا ہے وہ ان کی زندگی میں نہیں ہے. وہ الگ الگ ہے نا. وہ عبادتوں کا فرق ہے. جیسے وہ ثواب سمجھتے، اچھے کام سمجھتے، قرآن انہیں ذکر ہی نہیں کرتا، اور جنہیں قرآن ذکر کرتا اس کو وہ دین سمجھتی ہی نہیں ہے. یہ دقت ہے. تو فرمایا وہ جو دین کو جھٹلاتے ہیں، ہم نے مکذبین بھی بتلایا تھا. کذب عربی میں کہتے ہیں مطلب اعمال سے جھٹلانے کو. ایک ہوتا کفرہ، انکار کرنا، آپ نے سنا کسی بات کا انکار کر دیا. کذبہ یہ ہوتا کہ اس کو بات کو مان لیا لیکن اس کو کیا نہیں، پھر عمل نہیں کیا اس پہ. مطلب کوئی آدمی سو رہا ہو اور سو نہیں رہا، وہ جگ رہا ہو، اور کوئی اسے آواز دے، وہ آواز سن لے اور بن جائے جیسے سو رہے. یہ کہلاتا ہے کذب عربی میں. مکذبین یعنی جو دعوے دار ہیں قرآن کے، اللہ کی کتابوں کے سابقہ امت میں، یہ سب مکذبین میں آ جائیں گے اگر قرآن نہیں پڑھیں گے، نہیں سمجھیں گے. جیسے سابقہ امتیں جو ہے توریت انجیل والی، انجیل کو ماننے والی، لیکن یہ اللہ کی کتاب کو اصل میں نہیں مانتے، دعوے دار تو ہیں، تو مکذبین میں آئیں گے. فرمایا وما یکذب الا بہ الا کل معتد نسیم، اور نہیں جھٹلاتا اسے مگر حد سے گزرنے والا اسیم گناہگار، حد سے گزر جانے والا وہی جھٹلاتا ہے. اذا اس کی خصوصیت کیا ہے؟ اذا تتلا علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب تلاوت کی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، سٹوریز ہیں، لیجنڈز ہیں، اساطیر ہیں، یہ پہلے لوگوں کی. قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں. آج تو قرآن کی آیت پڑھی جاتی تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ ہے کیا. تو آج کی بات تو بالکل ڈیفرنٹ ہے. یہ عرب کے ٹائم میں جب رسول اللہ پڑھتے تھے، اللہ کی آیتیں سامنے سناتے تھے، تو وہ کہتے تھے یہ تو پرانی آیتیں. اب آپ سمجھ رہے ہیں اس میں کتنی بات ہے. آپ سوچو کہ ان کی سوچ اللہ کی کتاب سے ان باتوں پہ بحثیں ہمارے مطلب علماء نے کری ہیں، کتابوں میں ہیں، وہ ایسے یوز لیس سوال ہے. مطلب جیسے قوم عاد کو اللہ تعالیٰ نے عذاب دیا تھا، تو اب وہ پوچھیں گے قوم عاد وہ ان کا قد کتنا ہوتا تھا، کب گزرے تھے، نام کیا تھا. نام کے پیچھے پڑ جاتے ایک تو کہ نام کیا ہے. نام تو قرآن نے دیا نہیں. اس سے یہ ثابت کرنا چاہتے کہ قرآن میں پوری بات نہیں دی گئی. قرآن یوز لیس بات کرتا ہی نہیں ہے. جو یوز لیس بات آپ جاننا چاہتے ہو اس کی کوئی ہدایت سے راستہ وہی نہیں ہے، امت وہی نہیں ہے. اب مطلب آدم علیہ السلام پیڑ کے پاس گئے تھے تو وہ پیڑ کون سا تھا، اسی بھی بحثیں ہوئی. پیڑ کے پاس اللہ نے کہا تھا پیڑ درخت کے پاس نہیں جانا، تو وہ درخت، یہاں تک کہ وہ کسی نے لکھ دیا کہ وہ گیہوں کا درخت تھا. اب گیہوں کا تو درخت ہوتا بھی نہیں ہے ویسے، لیکن گیہوں کا درخت لکھ دیا اس کو، گیہوں کا درخت. مطلب کتنی یوز لیس بحث اور کتنے بیکار سے آنسرس ہیں ان کے. کوئی بھی عقل والا اس کو ایک منٹ میں خارج کر دے. اساطیر الاولین کہتے تھے پرانے پہلے کے لوگوں کی کہانیاں ہیں. انہیں صرف کہانی لگتی، اس میں ہدایت کیسے نکلتی ہے یہ نکالنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر کوئی بات بتائی ہے تو اس میں کیا راستہ دیا، کیا ہدایت ہے. اگر کوئی بات بتائی ہے تو اس میں کیا ہدایت ہے یہ سوچنا چاہیے، نہ کہ اس چیز میں کہ ان کا نام کیا تھا، یہ ان کی عمر کتنی تھی. وہ نوح علیہ السلام نے کتنی عمر کے تھے، اسی بھی بحث ہوئی. اسی پہ انہوں نے کہا 900 سال، 950 سال، انہوں نے 1000 سال. اب اس پہ ارے کیا مطلب، اس سے ہدایت سے کیا مطلب. قوم عاد تھی، ایک کوئی قوم تھی جس کو اللہ کی نافرمانی پہ عذاب ہوا تھا. یہ ہدایت ہے کہ اللہ کی نافرمانی اگر آپ کریں گے، ہم کریں گے تو ہمیں عذاب آئے گا. یہ ہدایت ہے، نہ کہ یہ کہ اس میں سے اور چیزیں بھی نکالی جائیں. تو فرمایا کہ جب پڑھی تلاوت، تو تلاہا، یہ لفظ بھی ہم پہلے بتا چکے. تلاوت جو لفظ آتا ہے تلا، تو وہ آتا ہے تلاہا والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا، پیچھا فالو کرنے کے لیے آتا ہے یہ لفظ. تلاوت جس سے بنتا ہے انوسرن کرنا، فالو کرنا. مطلب قرآن پڑھنے کے لیے تو لفظ اقرا آتا ہے،
لیکن قرآن پڑھ کے سمجھنا اور عمل کرنا یہ ہے کمپلیٹ تلاوت. اگر کوئی آدمی قرآن بنا سمجھے پڑھ رہا تو وہ تلاوت تو کر ہی نہیں رہا نا. تلاوت لفظ عربی میں آتی فالو انوسرن کے لیے. اور کیسے پتہ لگتا ہے کہ یہ لفظ آیا قرآن میں؟ والشمس والضحاها والقمر اذا تلاها والقمر اذا تلاها. چاند جو ہے اس کے پیچھے پیچھے آتا ہے. تو تلاوت لفظ جو آتا ہے وہ پیچھے کر چلنے کے لیے آتا ہے. پیچھے قرآن کے کیسے چلیں گے؟ جب قرآن پڑھیں گے سمجھیں گے تب اس کے پیچھے چلیں گے. تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں کلا ہرگز نہیں بلکہ ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. زنگ آ گیا ان کے دلوں پہ جو یہ عمل کرتے ہیں اس کا زنگ چڑھ گیا کہ ان کی کھوپڑیاں بالکل الٹی ہو گئیں. یہ سمجھ نہیں پا رہا ہے اللہ کے کلام کو, اللہ کے کلام سے ہدایت نہیں نکال پا رہا ہے, کیونکہ یہ جو اعمال کرتے رہے اس کا زنگ چڑھ گیا ان کے دلوں پہ. قرآن نے یہ بات پہلی پارے میں کہی تھی نا کہ ان کے دلوں پہ پردہ ہے, ان کے کانوں پہ ان پہ ہم نے پردہ ڈال دیا تو یہ نہیں سمجھیں گے. اور اس کا جواب یہ دیا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے. اللہ کسی کو گمراہ کرتا نہیں ہے, اللہ کیوں گمراہ کرے گا؟ اللہ نے تو ہدایت کے لیے کتاب بھیجی, رسول بھیجی, اتنا انتظام کیا اللہ نے ہدایت کے لیے. اللہ وہ گمراہ کیوں کرے گا؟ گمراہ کا آدمی خود اپنے اعمال سے گمراہ ہوتا ہے. مطلب اللہ تعالیٰ فرما رہا افلا تعقلون, عقل نہیں رکھتے. اور ہم سے کہا جا رہا ہے کہ عقل نہیں چلے گی بالکل دین میں, جو کہا جا رہا ویسے مانتے چلو. قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے کتاب بھیجی تاکہ تم سمجھو, اور ہم نے یہ عادت بنائی کہ بنا سمجھے ہمیشہ بنا ہی سمجھے پڑھ رہے. تو اب یہ زنگ چڑھ جائے گا, پھر اب قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا. پھر روایتیں اس پہ یہ کمال کرتی ہیں کہ ایسا عقیدہ بنا دیتی ہیں کہ قرآن کے خلاف ہو وہ عقیدہ. تمام طریقے کے جھوٹ بولنے کا, اس طرح کی یہ جو انہوں نے گڑھی ہیں روایتیں, اس طرح سے آدمی کا ذہن کیا ہو جاتا ہے یہ صرف پڑھنے والا سمجھ سکتا کہ جو وہ ان کتابوں کو اٹھا کے غور سے پڑھ لے کہ کس قدر وہ قرآن سے آدمی کو دور کر دیتی ہے. یہ سو کالڈ کتب روایات جن کو کہتے ہیں حدیث, نام اس کا بڑا خوبصورت رکھ دیا انہوں نے حدیث. کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی زبان سے جو نکلا وہ ہے حدیث. تو ہم کہتے ہیں یہ کس کی زبان سے نکلا؟ یہ بھی تو رسول اللہ کے منہ سے نکلا جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے حفاظت کر دیا, اللہ کی طرف سے تھا جو رسول اللہ کے, اور اس کو حدیث احسن الحدیث کا ایسے تو اللہ نزل احسن الحدیث, اللہ نے نازل کی بہترین حدیث. تو یہ زنگ ہے جو ان کے دلوں پہ چڑھ گیا. جب آپ دیکھو ایک بات ہوتی ہے کہ آدمی اندر سے بہت اچھا بننے کی کوشش کرے, مطلب وہ یہ اندر سے یہ عزم و ارادہ کر لے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولے گا. وہ کبھی یہ ارادے تو کر سکتے نا, بنا قرآن پڑھے بھی کر سکتے کہ ہم کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے, ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, ہم کسی کی وعدہ خلافی نہیں کریں گے, ہم جو ہے مطلب کسی کے بارے میں ایک دم سے غلط نہیں سوچیں گے. یہ سارے ارادے ہم کر سکتے ہیں خود سے. اب قرآن لے کے بیٹھو, آپ اس پہ چلو اور قرآن لے کے بیٹھے اور پھر قرآن بھی پڑھتے جائیں, لیکن ان عزموں کو ساتھ میں رکھیں تو پھر قرآن بھی سمجھ میں آنے لگے گا. اور زنگ چڑھانا ہو تو ان باتوں کو اپنے اندر رکھے رہو, جھوٹ بھی بولتے رہو, موقع پڑنے پہ دھوکہ بھی دیتے رہو, فریب کرتے رہو, کچھ بھی کرتے رہو, بس یہ کام کرتے رہو, قرآن پڑھتے رہو آپ. پھر قرآن کوئی اثر نہیں دے گا, کیونکہ آپ کے عملوں کا زنگ آپ کے دلوں پہ پہلے ہی چڑھ گیا. وہ زنگ لگ جاتا ہے نا اس کا, تو پھر اب وہ قرآن کا نور نہیں آتا ہے. کوئی واقعی میں ہدایت کے طور پہ قرآن سے جڑنا چاہے اور وہ یہ سمجھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی میں کیا فرمایا, حقیقت کیا ہے, اس کو ہم سمجھیں گے جانیں گے, تو اس کے لیے ہے ہدایت. اس کے لیے ہدایت نہیں ہے جو پہلے سے جنت کا ٹکٹ جیب میں ڈال کے آئے اور پھر وہ سوچے ارے وہ جو چل رہا ہے بالکل صحیح چل رہا ہے اور ہم جو کر رہے ہیں بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. اس کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. ہر کام کی دلیل ہمارے پاس ہونا چاہیے. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون, ہرگز نہیں یہ اس دن اپنے رب میں ہوں گے, حجاب میں, لمحجوبون حجاب, اوٹ میں ہوں گے. اب یہ لفظ چونکہ اتنا اچھا ہے, حجاب اس سے بنتا ہے حجاب. حجاب پردے کو بھی بولتے ہیں, اوٹ آڑ کے لیے آتا ہے حجب, ہیجے میں.
لیکن حجاب جو قرآن نے بتایا ہے، ایک ایک لفظ پہ اگر غور کریں گے تو بہت ساری باتیں کھلتی اپنے آپ ہی چلی جاتی. لیکن کیا ہے نا کہ جو حجاب بتایا قرآن نے، اس طریقے کا بہت کچھ تو ہے موجود، لیکن اس سے کچھ زیادہ بھی پریشرائز کر دیا گیا، بہت زیادہ اس کو وہ کر دیا گیا، جس سے دقتیں پیدا ہو گئیں، خود عورتوں کے سامنے دقتیں پیدا ہو گئیں اس کی. قرآن نے جس طریقے کا حجاب بتایا، قرآن نے تو ایک انٹرنلی یہ بھی حجاب بتایا نا کہ مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، عورتوں سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. مطلب ایک جو نگاہ کا وہ ایک ہوتی ہے، ایک الگ بات ہے، وہ چیز یہ ٹک ٹکی مار کے سب جگہ دیکھ رہا ہے، گھور رہا ہے، یہ کر رہا ہے، وہ نہیں. قرآن بہت اچھی سوسائٹی کو پیش کرتا ہے، اچھی سوسائٹی بنانا چاہتا ہے، پہلی بات تو یہ. پھر اور طریقے سے بھی حجاب بتایا قرآن نے، وہ سورہ نور میں آئے گا انشاءاللہ، آیا ہے پہلے، اور اس وقت کا درس اٹھا کے آپ دیکھیں گے تو اس میں وہ ساری باتیں ملیں گی. لیکن ان لفظوں کو بھی ہم سمجھتے چلیں گے انشاءاللہ. آپ جب اگلے دور میں قرآن شروع ہوگا سورہ فاتحہ سے، تو کافی چیزیں کھل کے سامنے آئیں گی، کیونکہ سورہ بقرہ میں بہت اللہ کی طرف سے انٹروڈکٹری جو ہدایت ہے شروع میں، اور پورے قرآن میں پھر اس کی ڈیٹیل ہے. وہ سورہ بقرہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر پہلے سے ہی وہ سمجھ میں ایک ایک آیت سمجھی جائے تو. سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، بڑی بڑی صورتیں ہیں یہ، اس میں بہت کچھ جو ہے بیس قرآن کا بتا دیا گیا، پھر بعد میں اس کو الگ الگ طریقے سے بیان بھی کیا گیا. تو فرمایا اس دن اونٹ میں ہوں گے، پہلے تو رب کا تصور ہی ٹھیک کر لیں، کوئی خدا ہاتھ پیروں والا نہیں ہے. ایک تو لفظ خدا یہ کہاں سے آیا یہ بھی نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ نے الہ، اللہ تو ہے قرآن میں، الہ الہ پالنہار کو بولتے ہیں، اس سے ملا کے غالباً اللہ، الہ دی سسٹینر، رب. بہت سارے آئے ہیں، رب بھی لفظ آیا ہے، اللہ، قل ادعوا اللہ عبد الرحمن، چاہے تم اللہ کو کہہ کر پکارو چاہے رحمان کہہ کر پکارو، اس کے بہت اچھے اچھے نام ہیں، ساری کی سارے اچھے نام اسی کے ہی ہیں. وہ کوئی ایک جگہ پر بیٹھا ہوا نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ جا کے بیٹھ گیا ہو. وہ کہتے ہیں نا عرش پر بیٹھ گیا، ساتھ میں آسمان پہ، پھر عرش پر بیٹھا ہوا ہے، پھر وہاں رسول اللہ کو وہاں بلوایا معراج کے لیے، مطلب معراج ہوئی اور پھر وہاں وہ اتنے قریب ہو گئے، پھر وہاں سے. یہ ساری ان کی باتیں قرآن سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. قرآن تو اللہ تعالیٰ کا تصور ہی پہلے، خدا ہمارے رب کا تصور ٹھیک ہونا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ تمہارے وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم کہیں بھی ہو، جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے. وہ تصور نہیں کہ وہ ہمارے اندر ہے. یہ تو ایک غیر مسلموں کو تصور ہے کہ اندر ہی ہوتا ہے بھگوان، اندر بستا ہے، نہیں، ساتھ ہے. لیکن وہ ساتھ کس طرح کا ہے؟ ایک جگہ قرآن نے کہا وہ تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہے. لا تدرک الابصار، کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا، کوئی آنکھ اس کا ادراک نہیں کر سکتی، اور وہ سب کا ادراک کر سکتا ہے، وہ ہر ایک کو دیکھ سکتا ہے. اس کی وسیع کرسی السماوات والارض، زمین و آسمان میں اس کی کرسی وسیع ہے، بہت پھیلی ہوئی ہے، مشاہدہ کرتا ہے وہ ہر چیز کا. مطلب فزیکلی تو ہے ہی نہیں ہے، فارم میں، فارم لیس ہے، اسی لیے تو دکھتا بھی نہیں ہے. فارم میں تو نہیں ہو سکتا نا، فارم لیس ہی. تو وہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو جتنا بتایا ہم اتنا ہی سمجھ سکتے ہیں. عرش سناسن، اس کا اقتدار زمین و آسمان پر ہے، اور زمین و آسمان پہ ہم اس کا اقتدار دیکھتے ہیں، ہر چیز پہ اس کا اقتدار ہے، اور ہر چیز اس کی خوبصورتی بیان کر رہی ہے. بہت طاقتور ہے، بہت جاننے والا، علم والا ہے. مطلب جتنا بتایا اللہ تعالیٰ نے، بس ہم اس پر یقین کر رکھیں. اور وہ بات کیونکہ وہ آپ کی پوری طرح فہم میں نہیں آ سکتی وہ بات، اسی لیے کیونکہ ہم تو ایک بہت ادنا سی مخلوق ہیں، اس کی بہت ادنا سی، اس کی کاریگری اگر دیکھنے پہ آدمی آ جائے کہ بنانے والے کی، ہمارے رب کی، تو وہ تو کتنے دن اور رات کا ہونا برابر سے. پیڑ ہیں جو ان کی ہر پتی کو اگر آپ دیکھو تو ہر پیڑ کی پتی الگ ہوگی. کتنی کروڑوں مخلوق اس کی پھیلی ہوئی ہے، کس طرح ان تک وہ رزق پہنچا رہا ہے. سب کی بریتھنگ سسٹم کسی کا کیسا ہے، کوئی پانی میں زندہ رہتا، کوئی زمین پہ زندہ رہتا، کوئی پانی اور زمین دونوں پہ زندہ رہتا ہے.
किसी में मेल है, मतलब मेल फीमेल तो होती हैं सब जगह, नर और मादा जोड़े, मतलब उसकी कारीगरी इतनी ज़बरदस्त है, वो हर मखलूक जो है बनाता रहता, मिटाता रहता। इंसान और जिन्नात ऐसी मखलूक हैं जिनके लिए जन्नत और दोज़ख बनाई गई है। ये बात सबसे ज़्यादा अहम है कि सिर्फ 2 मखलूकों का जिक्र है जिनके बारे में आया है कि इनका हिसाब होगा, बाकी और जानवरों के बारे में नहीं है कि उनके बारे में उनका हिसाब होगा, लेकिन इंसान और जिन्नात का हिसाब होगा। तो हमें अपने अमल की फ़िक्र करना है। हर वक्त मौत की खबर सुनते हैं, मौत आ रही है, सब लोग मरते भी हैं, देख रहे हैं दुनिया में, अचानक से चला जाता आदमी, उसके बाद अगर फ्रॉड हुआ, बदमाशी हुई, तो फिर सोच ले आदमी कि क्या हशर होगा, फिर वहाँ लौट के तो वापस मिलेगा नहीं मोहलत करने के लिए। इसीलिए अभी बहुत गौर फिक्र की ज़रूरत है और अल्लाह से दुआ की भी ज़रूरत है, ये कि कुरान समझ के पढ़ें, अमल करें और फिर अल्लाह ताला से हिदायत मांगें। फरमाया है इन सुम्मा इन्नहुम लसालुल जहीम, फिर इनको, जो आ रहा था ना जिनके दिलों पे जंग चढ़ा है, ये लसालुल जहीम, जहन्नम में इनको दाखिल कर दिया जाएगा। सुम्मा युकालु हाज़ल लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, फिर कहा जाएगा हाज़ल लज़ी, ये वही है जिसे तुम झुठलाते थे, जिसकी तकज़ीब करते थे, ये वही है। तकज़ीब मतलब आदमी अमली तौर से कहता है हाँ जन्नत है जहन्नम है, ये कहता है, लेकिन अमली ज़बानी तौर से कहता है, लेकिन अमल की, उसका अमल ये बताता है कि ये से यकीन नहीं है कि हकीकत में भी जन्नत और जहन्नम आने वाली है, उसके फ्यूचर में मरने के बाद आने वाली। अगर हो तो 1 मिनट भी नाफरमानी अल्लाह की ना करे, एक गलत काम करने में 100 बार सोचे, वो झूठ बोलने में 1000 बार सोचे कि ये झूठ बोल दिया तो ये लिख दिया गया, वादा खिलाफी करने पे 1000 बार सोचे वो करने से पहले। ये होता है कि इसको कितना डर है मरने के बाद जिंदा होने का और हिसाब देने का। और जिसे सिर्फ ज़बानी तौर पे है वो कहता रहेगा कि मरने के बाद हाँ क़यामत, और झूठ भी बोलता रहेगा, फ्रॉड भी करता रहेगा, धोखे भी देता रहेगा, सब चीज़ें होती रहेंगी। ये है मुकज़्ज़िबीन, यानी अमली तौर से वो ये शो कर रहा है, ज़बान से तो इकरार कर रहा, लेकिन अमल उसका ये बता रहा है कि इसे यकीन बिल्कुल भी नहीं है इन बातों का। और अगर है यकीन वाकई में अल्लाह ताला क़यामत के दिन मबूस करेगा हमें और हिसाब किताब लेगा, ये यकीन अगर वाकई में बैठा हुआ है तो हमें नहीं लगता कि कोई आदमी फ्रॉड या झूठ या इस तरह की बातों में वो इन्वॉल्व हो सकता है कभी। फिर तो वो 1000 बार सोचेगा ये करने पे, किसी पे जुल्म अत्याचार करने पे बहुत बार सोचेगा वो। कल्ला इन्ना किताबल अबरार लफ़ी इल्लीन, हरगिज़ नहीं, अबरार नेक लोग का नामा अमल इल्लीन में है। वमा अदरा का मा इल्लीयून, कुरान कह रहा है तुम्हें क्या मालूम इल्लीयून क्या है? किताबुम मरकूम, वही जवाब है, नामा अमल, अमल नामा, किताबुम मरकूम, आमाल नामा। आमालों को सुधारने की कुरान इसीलिए बात कर रहा है बार बार कि देखो गलत करने से आपके जो है जंग चढ़ जाएगा दिल पे, ना हिदायत मिलेगी। तो जो अमल है ज़िंदगी के, जो एक्टिविटीज़ हैं वो सही होना चाहिए आदमी की, वो एक्टिविटीज़ सही होना चाहिए। लेकिन हम लोगों ने उन अमाल को दूसरी तरह रख दिया ना, कि एक आदमी टोपी लगा के मस्जिद जा रहा, नमाज पढ़ रहा, ये एक उसका अमाल है, वो ये सोच रहा है बहुत नेक अमाल है। जैसी नमाज पढ़ के बाहर निकलता दूसरों को गालियाँ बकता, झूठ बोलता, कम तोलता, बिजनेस में धोखे देता, ये उसकी एक दूसरी अमाल है। लेकिन वो ये सोच रहा है ये बहुत अमाल जिसका पहले हिसाब होगा वो कर रहे हैं हम, उसका तो हम छूट जाएंगे, ये अमाल हम बहुत नेक कर रहे हैं। लेकिन कुरान ये अमाल की बात कर रहा है कि ज़िंदगी में जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो जिम्मेदारियाँ हैं, जो आपकी ज़िंदगी है, उसमें क्या हो वो चीज़ है। रात भर सजदे में पड़ा रहे, किसी को क्या फ़र्क पड़ता, क्या मिलता, माशरे में क्या आता? कोई आदमी रात भर सजदे में पड़ा रहे और सुबह उठ के धोखा दे, झूठ बोले, तो सजदे में पड़े रहना उसका कोई फ़ायदा नहीं देगा माशरे में। लेकिन कोई आदमी अगर माशरे में झूठ बोल रहा है तो ये इफ़ेक्ट करेगा, ये माशरे को ख़राब करेगा। तो इस पे ज़्यादा जोर दिया जाता है।
لیکن لوگ باغوں کو نے عبادت کو دوسرے طریقے سے سمجھ لیا اور اسی طریقے پہ وہ چلتے ہیں، اور پھر باقی چیزوں کو وہ دین سمجھتی ہی نہیں ہے نا کہ جس کا حساب ہوگا جن چیزوں کا. تو فرمائے نامہ اعمال. اچھا، اب چونکہ یہاں سے پھر بات آگے آ رہی ہے اور وقت بھی انشاءاللہ ہو گیا، تو اب یہاں پر روکتے ہیں اور اگلی بار انشاءاللہ 21 میں آیت سے شروع کریں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں شیئر کریں اور قرآن پہنچانے کا حق ادا کریں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.